अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, 12 जुलाई के फैसले पर हुकूमती तोपों का रुख हमने अदलिया के जानिब देखा। ना सिर्फ हुकूमती वज़रा और रहनुमा अदलिया के इस फैसले पर तनकीद करते रहे, बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर से कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी खूब गरजे बरसे। और इसके नतीजे में हमने देखा कि आज एक जवाब भी आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और आने वाले वक्त के यानी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है कि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। उन्होंने कहा कि अगर इस तरफ चल पड़े तो आइनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तो ये जो एक महाज़राई और टकराव की कैफियत हम देख रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा, यही आज हम डिस्कस करेंगे। सलमान साहब, कल बिलावल का सवाल और तनकीद, आज जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब, इस तमाम तर मामले को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं और ये लड़ाई ख़त्म कहाँ होनी है? देखें, ये जो सियासी बहरान होता है ना, सियासी अमल के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए उसे आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो अदारा जाती बहरान होता है उसका सद्देबाब बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और जो कैफियत तारी हुई है, आपको याद है कि आज से चंद रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने सबसे पहले आइनी मामलात पर गंभीर सूरत-ए-हाल की बात की थी और उन्होंने कहा था कि आइनी बहरान शदीद हो रहा है और आइनी बहरान शदीद हो गया। ये कैफियत पहले मामलात और तरह से थे, मैंने कल भी निशानदेही की थी, पहले सफबंदी और होती थी। अब ये पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया, कल जब आपने ये सवाल किया था तो हमने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अदलिया पर तनकीद पर तशवीश भी ज़ाहिर की थी, रद्द-ए-अमल भी दिया था कि ये तर्ज़-ए-अमल दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है ना, ये भी कोई अच्छा रुझान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के जो मामलात हैं और जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर और बाहर तारी है, इस पर तो आज ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि एक फ़हम व तफ़हीम के साथ आगे की तरफ चला जाए। आप मुल्क की मईशत की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जब अदारों के दरमियान एक इस तरह की कैफियत तारी होगी तो इसके बराह रास्त पाकिस्तान के फैसलों पर, पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, अगर जो सीटें दे दी जाती है उससे हुकूमत के नंबर गेम पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इस वक्त बहरान पैदा हो चुका है, इसका असल जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? मैं तो बतौर जर्नलिस्ट, मैं कानूनदान नहीं हूँ कि इसमें आपको याद है कि मैंने आपको 12 जुलाई की रात को क्या कहा था कि अदालती फैसलों की अपनी एक अहमियत और हैसियत है, लेकिन इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। याद है कि सीटें उनको नहीं मिलेंगी। मैंने इस बुनियाद पे कहा था कि देखें, अदालत ने एक फ़ैसला किया, एक पार्टी वहाँ पर मुद्दई नहीं थी, फरीक नहीं थी और इसमें कोई शक नहीं कि ये सीटें इनकी नहीं बनती, हुक्मरान इत्तेहादियों की नहीं बनती। लेकिन जिस पार्टी जो वहाँ पर फरीक नहीं है, जो पार्टी जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा और जिसने पार्टी के खाते में ये सीटें, यही वजह है कि अदालत का ये फैसला कंट्रोवर्शियल बना है। और इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, जस्टिस मंसूर अली शाह एक बड़े ज़िम्मेदार जज हैं और उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से कोई दो राह नहीं है, लेकिन उनका ये बयान जाहिर करता है, कल के बयान के तनाजुर में जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, इसका मतलब ये पाकिस्तान के अदारों के दरमियान, पार्लियामेंट भी एक बड़ा अदारा है, पार्लियामेंट को अगर कानून साजी का इख्तियार हासिल है तो अदलिया को फिर इस कानून की तशरीह का इख्तियार हासिल है, लेकिन आइन कानून से बालादस्त फैसलों का इख्तियार किसी के पास नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये महाजराई बढ़ती नजर आ रही है और ये रियासत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। लिहाजा इनको अपने अपने तर्ज़-ए-अमल पे नज़रसानी करनी चाहिए, जिसका जो काम है वो करना चाहिए और इसके लिए उनके पास आइन पाकिस्तान मौजूद है। बिल्कुल, मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि आज जब तकरीब से वो खिताब कर रहे थे तो जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो इसके नताइज भी होंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या नताइज आप देख रहे हैं? क्योंकि 12 जुलाई के फैसले ने सियासत का रुख बदल दिया है। अब इस फैसले पर अमल दरामद करवाया जाता है तो फिर सियासत का क्या सियासत का रुख तो कुछ नहीं बदला, वही लड़ाइयाँ हैं जो पहले से चल रही थी। अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए, जो कुछ ये जो अदारों के साथ लड़ाई है, इसकी बुनियादी तौर पर 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जब सियासी निज़ाम टूटना शुरू होता है तो इस किस्म के झगड़े, इस किस्म के तनाज़े बढ़ जाते हैं, हर जगह तनाज़े शुरू हो जाते हैं। तो ये आप ओवरऑल आपका जो सियासी निज़ाम है उसका ज़वाल है ये। अच्छा। जो कुछ आप देख रहे हैं, डिके अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ज़वाल है, और ज़वाल के अंदर फिर ये हर चीज़ तबाह बर्बाद होती है। दूसरा ये है कि हमारी सियासत में बदज़ुबानी और बदकलामी एक ख़ासा है, लिहाजा जब वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं तो जुडिशरी को भी कह लेते हैं
ایک تو رواج جو ہو گیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان ایک بڑی محدود اور تنگ نظری سے سیاست کو دیکھتے ہیں. کیا یہ نہیں ہے اصول کیا ہے، آئین کیا ہے، یہ ہے کہ میرا مفاد کیا ہے. اگر مفاد میں ہے تو زندہ باد. جب یہ دیکھیں نا، جب اس پارٹی کا نشان لینے کی بات، وڈرا کرنے کی بات سپریم کورٹ نے کنفرم کی تھی، اس وقت کوئی کرٹیسزم نہیں ہوا تھا. اب جب انہوں نے یہ کیا ہے تب کرٹیسزم شروع ہو گیا. دیکھیں ایک دو چیزیں آپ خیال رکھیں کہ دنیا میں جو ہائیسٹ کورٹ ہوتی ہے وہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے. آئین کی انٹرپریٹیشن اسمبلی نہیں کر سکتی. آئین قانون بنا سکتی ہے، لیکن قانون کی انٹرپریٹیشن، آئین کی انٹرپریٹیشن جوڈیشری کرتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ری رائٹ کی ہے. جی مجھے بولنے تو دیں آپ. دیکھیے جب آئین کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے یا قانون کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے تو آئین کے سکوپ کو کم بھی کر دیا جاتا ہے اور زیادہ بھی کر دیا جا سکتا ہے. میں آپ کو جوڈیشل ڈیسیجن جو نہ صرف پاکستان بلکہ دوسری ممالک کے بھی دے سکتا ہوں، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں کیس کوٹ کروں گا، پاکستان کے اندر بھی کیس کوٹ کروں گا. دوسرا ہوتا یہ ہے کہ بہت سے فیصلے پرنسپل آف جسٹس اور فیئر پلے کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. اگر یہ کورٹ محسوس کرے کہ انجسٹس ہوا ہے، اس کی بھی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، جس میں نواز شریف کا کیس بھی آتا ہے. اور یہ کیس، اس کیس کی وجہ جو بنیادی جو بحث چل رہی ہے نا کہ انہوں نے تو مانگی نہیں تھی، وہ تو پارٹی نہیں تھے، اس کی بنیادی وجہ جو اس کیس کے اندر آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ جو جنوری کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ جو ہے اس کو نشان نہیں ملا، وہ صحیح فیصلہ ہے، اس میں اس کی بنیاد پہ جو الیکشن کمیشن نے زیادتی کی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو الیکٹرل پروسیس سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے. وہ اس کو نشان نہ دیتے لیکن اس کے بندے مختلف نشان کے تحت پارٹی میں لڑ سکتے تھے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ججمنٹ کی وجہ سے ایک پارٹی سے یہ ناانصافی ہوئی ہے. تو جسٹس اور فیئر پلے کا پرنسپل بھی یہاں وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں چونکہ ہمارا ظرف سیاستدانوں کا چھوٹا ہے، لہذا اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو واہ سبحان اللہ. میں آپ کو مطلب اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مثالیں دوں کہ کہاں فیئر اور جسٹس پلے میں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جو فیصلہ ہوا جسٹس اینڈ فیئر پلے کے اصول کے تحت ہوا ہے اور یہ ثوابدید تھی عدلیہ کی، وہ ایسا بالکل ہے کر سکتی تھی. ثوابدید. رسول بخش رئی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب میرے پاس اختیار ہوگا تو ہم اس فیصلے پر بھی عمل درآمد کروائیں گے، اور ان کے پاس اختیار آنا ہے سپتمبر کے بعد. 2 مہینے کا وقت اس حکومت کو آلریڈی خان صاحب دے چکے ہیں کہ ان کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دسمبر میں اپنی حکومت نظر آ رہی ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر ایک ساتھ دیکھا جائے، ڈاٹ سے ڈاٹ ملائے جائیں، تو واقعی 2 مہینے بعد کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو اپنے تعارفی کلمات میں بات کہی تھی کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے 2 میں سے ایک نتیجہ نکلے گا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اور عدلیہ کی آزادی رہے گی، اگر وہ رہے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر حکومت کو عمل کرنا ہوگا. دوسرا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ پھر نہ اسمبلی ہوگی، نہ آئین ہوگا، نہ عدلیہ ہوگی. تو اس وقت جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ بحران نہیں ہے، بحران پیدا کرنے کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. اور کون کر رہا ہے؟ آپ کے سامنے ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ سپریم کورٹ انصاف کرتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ایک الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں، اور الیکشن کمیشن کی جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں کہ دنیا نے کیا کہا ہے ہمارے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہ کس حد تک غیر جانبدار ہے. یہ تو ایک اعلی کار بنا ہوا ہے طاقتور گھرانوں کے ہاتھ میں. تو اگر وہ انصاف ان کو ملتا ہے تو اس سے یہ بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ 2 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم. کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا تو جسٹس منصور علی شاہ نے بالکل درست کہا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے. اور اگر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آرٹیکل 6 بھی ان کے خلاف لگ سکتا ہے. آئین کی خلاف ورزی کھلم کھلا کر رہے ہیں. کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے
کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کراؤ، انتخابات نہیں ہوئے۔ یہ کب تک ہم پاکستان کی مستقبل، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی عوام کی منشا کے ساتھ اس قسم کا کھیل مروسی گھرانے کرتے رہیں گے؟ کون یہ بیانیہ دے رہا ہے؟ یہ کوئی بیانیہ کوئی لسانی جماعتیں دے رہی ہیں، کوئی مذہبی جماعتیں دے رہی ہیں؟ 2 خاندان ہیں جنہوں نے 2 سیاسی جماعتوں کے اوپر قبضہ کر کے پاکستان کی سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ وہ پارلیمان ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت وہ سپریم کورٹ کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں نوکرشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس حد تک آزاد ہے کہ آپ نے پارلیمان کے اوپر قبضہ، انتظامیہ کے اوپر قبضہ، اب آپ سیاسی جماعتوں کے اوپر قبضہ، انتخابی عمل کے اوپر قبضہ، معیشت کے اوپر قبضہ۔ آپ سپریم کورٹ پر قبضہ کر کے آپ پاکستان میں جمہوریت چلانا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس کی اجازت دے گا۔ حالات خراب حکومت کے لوگ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے، اور اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فیصلہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ بلے کا نشان نہیں دیتے تحریک انصاف کو، آپ دیکھیں ماضی کے الیکشن اٹھا کے دیکھیں، سب آزاد امیدواروں کو ٹریکٹر کا نشان ملا تھا۔ اب کیوں نہیں دیا آپ نے؟ کسی کو ٹماٹر ہے، کسی کو یہ کتاب ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے۔ دیکھیں آپ بحران آپ پیدا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان ٹھیک ہے، آپ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو قرار دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ بحران کا ذمہ دار حکومت ہی ہے، ان کے اپنے لوگوں نے یہ ایشوز کریٹ کیے ہیں۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں اس بحران کی ذمہ داری کس پر ڈالی جا سکتی ہے، اور پارلیمنٹ اور عدلیہ میں ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے، یہ لڑائی کہاں جا کر رکے گی؟ دیکھیے، لڑائی کا انجام تو ابھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس وقت جو مخاصمت ہے اس کے نتیجے میں قوم اور ادارے جو ہے 2 واضح گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معاشرت کے لیے انتہائی خطرناک امر ہے۔ ابھی ہمارے جو بزرگان ملت ہے، انہوں نے تو ایک حکومت کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں، ان کی میں قدر کرتا ہوں، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن میں تو سمجھا کہ شاید کسی سویڈن یا انگلینڈ یا امریکہ کی کسی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، کسی حکومت کی بات ہو رہی ہے، کسی سیاسی گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ سیاست اور حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر ہم نے سچ بولنا ہے تو پھر پورا سچ بولے۔ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے ان کا نام پھر ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ان پہ ہم بات کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر ان کا بھی نام لیا جائے۔ کیا یہ سیاستدانوں کا کیا درا ہے یہ سارا؟ کیا یہ سیاستدانوں کی اتنی اوقات ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے اداروں کو سرنگو کرے یا ان کو زیر دباؤ لائے؟ پھر بولنا ہے سچ تو پھر پورا سچ بتائیں، قوم کو وہ رستہ بتائے، تاکہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ بھی ہمارے دانشور دوست ہمیں بتائے کہ ہم نکلے تو کس طرح نکلے۔ اب میں نہیں کہتا، اسی سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان کی رائے ہے جو ریٹن میں ہے، انہوں نے تو اپنا نوٹ جاری کیا ہے۔ یہ جس دوسرے فیصلے پہ آپ پورا پروگرام کر رہی ہے، کہاں ہے وہ فیصلہ؟ کیا آپ کے پاس ہے وہ فیصلہ جس پہ آپ بات کر رہی ہیں؟ مختصر فیصلے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی تفصیلات ہے جس پہ آپ بات چیت کر رہے ہیں، یا ہمارے دوست جس پہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں؟ لیکن ابھی تو ہمارے سامنے وہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ یہاں پہ 2 معزز جج صاحبان جو ہے، جسٹس اختر افغان صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب، ان کا نوٹ ہمارے سامنے پڑا ہے۔ ان کے مطابق جو اختلافی نوٹ ہے، جو فیصلہ آیا ہے، اس کے مطابق پی ٹی آئی کے جو محسوس نشستوں پہ نامزد امیدوار ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے یہ بات کہی ہے سادہ الفاظ میں، اگر میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا سکوں، کہ وہ فلور کراسنگ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کے 8 معزز جج صاحبان نے جو ایک دوسری پارٹی کے حق میں جو فیصلہ دیا ہے، اس نے فلور کراسنگ کا رستہ کھول دیا ہے۔ تیسرا نقطہ ان کا یہ ہے اس اختلافی نوٹ کا
کہ اس فیصلے کے نتیجے میں پارلیمان میں ایک ایسی پارٹی کا وجود، پارلیمانی جماعت کا ایک ایسا وجود سامنے آیا ہے جو پہلے سے اس موجودہ پارلیمان میں اس پارلیمانی پارٹی کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ یہ معزز جج صاحبان کہہ رہے ہیں، یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو معزز جج صاحب ہے جو لیکن صاحب اگر تفصیلی فیصلہ بھی آ جائے تو کیا اس حکومت کی نیت ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کی؟ بات تو صرف ہم عمل درآمد کی کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں نیت کا حال تو آپ جانتی ہوں گی یا اللہ جانتا ہوگا، اس کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن حکومت نے تو اپنی ایک سیاست کرنی ہے، میں تو اس بات پہ نہیں آ رہا۔ دیکھیں عدالتی فیصلہ جب آتا ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ حکم ہوتا ہے۔ جسٹس منصور صاحب کے اس بیان سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ ایک قانونی حق نہیں ہے؟ کیا اس فیصلے پہ بات کرنا یا اپنے خیالات کا، متاثرہ فریق کے اپنے خیالات کا اظہار، اس پہ کوئی پابندی ہے؟ اگر پابندی نہیں ہے، فیصلوں پہ اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو حکومت کی ایک رائے ہے، نظر ثانی کی اپیل ان جج صاحبان کے سامنے پڑے ہے، وہ اپنی چھٹی ختم کر کے جلدی آ جائے، اس فیصلے کو، اس نظر ثانی کی اپیل کو سنے اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دے۔ بالکل، نظر ثانی اپیل بھی پڑی ہے اور جو قانون سازی کی گئی ہے پارلیمنٹ کے فلور سے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، یعنی ایک بار پھر معاملہ ہمیں بڑی عدالت میں جاتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے اور بڑے سیاسی فیصلے ایک بار پھر عدالتوں میں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے پی ٹی آئی کے مستقبل کی اور مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کی ہمیں بات کرنی ہے کیونکہ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا اور رائے یہی تھی کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر وہ مشروط معافی کی بات بھی کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ معافی پر آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اصرار ہے مذاکرات پر اور وہ بھی ان کے ساتھ وہاں سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا، یعنی کہ صاف جواب ہی ابھی تک سمجھا جائے۔ یہ ڈیڈ لاک کیوں ہے اور سیاسی مفاہمت کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے، اسی پر ہم نے بات کرنی ہے۔ سلمان صاحب، اگر تو ڈیڈ لاک ایسے ہی رہتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ طاقت اور قوت کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی ایک بڑی ریئلٹی ہے۔ اب آپ نے جو کہا کہ جی وہ مشروط معافی کی بات، یہ ساری صورتحال تاریخی ہوئی کہ کسی جماعت کے مستقبل کا انحصار اس جماعت کے اور اس جماعت کی لیڈرشپ کے طرز عمل پہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر ایک نرالی مثال ہے کہ ایک سیاستدان وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو پکارتا نظر آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک چیز بڑی واضح کر دی ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی کے اندر خود خان صاحب بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ وہ کس طرح آئے تھے، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ 2018 کا الیکشن انہی کے ذریعے وہ بھی آئے تھے، لیکن اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے، آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ اصولی موقف یہ درست ہے کہ انہیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے، لیکن پاکستان کی اگر پولیٹیکل فورسز مضبوط ہوں، وہ اپنی تائید اور حمایت اور عوام کی مقبولیت کے ذریعے برسکتدار آئیں تو پھر ان کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا۔ آج ہی ایک نشست ہماری خورشید قصوری صاحب سابق وزیر خارجہ ہیں، ان کے گھر اسی ایشو پہ بات ہو رہی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی بڑی مقبول لیڈرشپ ذوالفقار علی بھٹو ہو، نواز شریف ہو یا خان صاحب ہوں، سارے جیلوں میں جاتے ہیں، اور اگر ان کے پاس یہ عوام کی تائید اور حمایت سے آئے ہوتے تو پھر یہ اشر نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب چور دروازے تلاش کر کے اقتدار پہ آتے ہیں اور پھر جس کیفیت میں وہ نکلے وہ پتہ ہے سب کو، اور ہمارے پروگرام میں ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ یہ ان کی کارکردگی یہ ہے کہ یہ ٹکٹ لے کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے، کوئی لے گا نہیں۔ لیکن اس عدم اعتماد کے بعد خود پی ڈی ایم کی صورتحال کیا بنی، جو بڑی پولیٹیکل فورسز تھی آج وہ دفاعی محاذ پہ کھڑی ہیں، اور جو شخص جیل کے اندر موجود ہے اس کی مقبولیت پہ اثر انداز نہیں ہوا جا سکا۔ لیکن یہ بات میں کہوں گا کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آئین اور قانون سے ماورا ہیں تو آئین اور قانون سے ماورا پاکستان میں کوئی نہیں۔ لیکن سلمان صاحب، ہم نے دیکھا ہے ایسے معاملات میں ہر سیاسی جماعت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں آتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو نام بتاتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ کہ وہ لوگ موجود ہیں، آپ ایک پارٹی کی بات کر رہے ہیں، ہر پارٹی کے اندر سینسیبل لوگ موجود ہیں۔ پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے
کہ جو سینسیبل لوگ ہیں پارٹیز کے اندر وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. پارٹی لیڈرشپ ہاکس کو پسند کرتی ہے, وہ جو سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان پہ گرجتے برستے ہیں, پھر وہ اپنے کلپ بنا کے اپنی لیڈرشپ کو بھیجتے ہیں, اور لیڈرشپ ایسے دیکھ کے کہتی ہے چیتے لگے ہو. یہ جو چیتے ہیں انہوں نے پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہوئے. پارٹی کا مستقبل موجود ہے, لیکن اس کا رول کیا بنے گا اس کا انحصار لیڈرشپ پہ ہے. لیڈرشپ سیاسی طرز عمل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر عارف الوی ریکارڈ پہ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی طرز عمل اختیار کر کے دروازے کھٹکا کے ہم دروازہ کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ کوئی کوشش کر رہا ہے پارٹی کے اندر سے بھی ایسی؟ دیکھیے, آپ کا سوال کہ اس کا مستقبل کیا ہے, اس کا تو پاپولر جواب یہی ہے کہ ختم مستقبل ان کا ہو گیا ہے. بڑا پاپولر ہوگا نا یہ آج کل کے کانٹیکسٹ میں, لیکن حقیقت کیا ہے یہ بتائیے. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز پہ ہم نے وقت دیکھا ہے, برا وقت دیکھا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز ٹوٹتی بھی رہی ہیں, اندر خلفشار بھی ہم نے دیکھا ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز نکل جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی سپورٹ حاصل ہے, پاپولر سپورٹ حاصل ہے, تو وہ مشکل وقت بھی ان کا نکل جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو پاپولر سپورٹ ہے, بلکہ اس کی پاپولر سپورٹ بڑی ہے. وہ لہذا بات ہے کہ ہم یہ امید نہیں کرتے کہ عمران خان جلد جیل سے باہر آئیں گے, کیونکہ دو جو عناصر ہیں پاکستانی سیاست کے وہ رسک نہیں لینا چاہتے. تو اس لیے پی ٹی آئی کی مشکلات تو جاری رہیں گی, لیکن اگر یہ مشکلات جاری رہیں گی تو پاکستان کی سیاست کی مشکلات بھی جاری رہیں گی. جب تک آپ درمیانہ راستہ نہیں نکالتے, یہ خیال سے کہ ایک کسی پارٹی کو فارغ کر کے ایک طرف بٹھا دیا جائے گا, چاہے وہ آرٹیکل 6 میں کریں, آرٹیکل 7 میں کریں, 8 میں کریں, جو مرضی کریں آپ, ایک پارٹی کو ہم غیر سیاسی طریقے سے نکال سکتے ہیں اور باقی امن و سکون سے راج کریں گے اس ملک پہ, یہ ممکن نہیں ہے. اور اس ملک میں اگر کسی نے راج اطمینان سے کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو درمیانہ راستہ نکالنا پڑے گا. اس کے لیے لازم ہے کہ آپ میں ٹالرنس ڈیولپ کرنی پڑے گی. اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو قومی مفاد کا ٹھیکیدار نہ سمجھیں, چاہے وہ ادارے ہوں, نہ ادارے ٹھیکیدار ہیں, نہ سیاسی جماعتیں ٹھیکیدار ہیں, اور نہ کوئی ایک واحد شخص ہم کہہ سکتے ہیں. وہ تو میں آپ کہہ دیا ہے کہ ٹھیکیدار ہیں, ٹھیکیدار کو کوئی نہیں ہوا کرتا. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, بانی پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے اور ان کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. رسول بخش رئیس صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں اس سٹیٹمنٹ سے کہ ایک شخص کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا؟ دیکھیں, آنکھیں کھولنی چاہیے, عقل کی بھی اور اپنی بھی کھولنی چاہیے, اور اپنی تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے, اور بنگلہ دیش کے حالیہ واقعات پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کبھی بھی ایسی سیاسی جماعت کو طاقت کے زور پر, بے شک آپ انتظامیہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہو, انتظامیہ آپ کے ہاتھ میں ہو, پارلیمان آپ کے قبضے میں آ جائے, میڈیا کے اوپر آپ غالب ہو جائیں, جو کچھ آپ کر لیں, اگر آپ اس کے باوجود آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو ملک کے اندر مقبول سیاسی جماعت یا جماعتیں ہیں ان کو آپ ختم کر سکتے ہیں, تو آپ انجام دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے پاکستان میں ایسے تجربوں کا, اور بنگلہ دیش میں ابھی کیا ہوا ہے ان تجربوں کا. اور یہ تضادات دیکھیں نا اتحادی حکومت اور ان کے سرپرستوں کے تضادات یہ ہیں کہ جی ہم نے معیشت کو بحال کرنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی استحکام کے بغیر معیشت آگے نہیں بڑھتی, یہ بھی روزانہ بات ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے برآمدات بڑھانی ہے, ہم نے پاکستان کو IMF سے نکالنا ہے, ہم نے غریبوں کو ریلیف دینا ہے. ایک طرف آپ یہ باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف سے آپ پاکستان کے اندر بحران در بحران پیدا کرتے ہیں. یہ تضادات ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھے تو آپ کو تحریک انصاف اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. جو بھی بات کرے, آپ ناانصافی کر رہے ہیں, ناانصافی کے لیے آپ نوکرشاہی کو, آپ عدالتوں کو, آپ ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس سے طاقت بڑھتی ہے, عوامی مقبولیت بڑھتی ہے, قداور شخصیت پیدا ہو جاتی ہیں, رہنما پیدا ہو جاتے ہیں. دنیا میں دیکھیں کہ دنیا پاکستان کے بارے میں کیا لکھ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے, اور یہاں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. کوئی راہ کیسے نکلے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟
دیکھیں رات تو وہی مفاہمت اور مذاکرات اور برداشت سے ہی نکلے گی. اگر دونوں فریقین ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھے اور جانے اور اس بات پہ راضی ہو کہ بات چیت ہو. اگر بات چیت سیاسی قوتوں سے نہیں ہوگی اور کہیں اور سے ہوگی تو وقتی طور پر تو اس فریق کو جو فریق بھی اس غیر سیاسی قوتوں کو اہمیت دیتا ہے وقتی طور پر تو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن لانگ رن میں نہ اسٹیٹ آف پاکستان کو کوئی فائدہ اس سے پہنچنے والا ہے, نہ جمہوریت کو, نہ ہماری پارلیمان کو, نہ ہمارے عوام کو. یہ تمام چیزیں سطحی ہوں گی. اب آپ بات کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی مستقبل کے حوالے سے, تو میری نظر میں اس وقت بھی وہ جماعت پاپولر سپورٹ ہونے کے باوجود بے بسی کا ایک منظر پیش کر رہی ہے, اور مستقبل قریب میں بھی ان کی بے بسی ختم نہیں ہونے والی ہے. دیکھیں آج پشاور سے ایک نوجوان جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک سرگرم کارکن اور آئی ایس ایف کا ایک رہنما محمد عامر کو غائب کر دیا گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف سے مطالبہ کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں کہ ان کو بازیاب کروایا جائے. اب اگر اپنی حکومت میں ان کے بندے محفوظ نہیں ہے تو ایسے میں ہم کہاں پہ انقلاب کی توقع کر سکتے ہیں. اب 31 اگست کو کہا جا رہا ہے, تکیہ کیا جا رہا ہے کہ 31 اگست کو طلبہ نکلیں گے اور ایک جماعت کو اقتدار کے سنگھاسن پہ بٹھائیں گے. تو بنگلہ دیش کے بات کی گئی, طلبہ نے جدوجہد کی, تقریباً 300 سے زائد طالب علموں نے قربانی دی. تو کیا خالد ضیاء آج جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے کہ نہیں, باہر سے کوئی ٹیکنوکریٹ آ کے وہاں پہ اقتدار میں بیٹھ گیا؟ تو یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنا چاہیے. اور اس وقت پاکستان پی ٹی آئی پہ جو تحریک انصاف پہ جو 3 قوانین کا قبضہ ہے, یہ تینوں قوانین جو ہے, میں جو جیل کے خان ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا, میں محمود خان اچکزئی کی بات کر رہا ہوں, میں عمر ایوب خان کی بات کر رہا ہوں, میں گوہر خان کی بات کر رہا ہوں. یہ پارٹی کو ڈبونے میں کوئی کردار اور کسر نہیں چھوڑیں گے. اسپیشلی محمود خان اچکزئی جس تحریک میں شامل ہوئے ہیں اس کا بیڑا غرق اس نے کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مختصر بات ان کی تاریخ سن لے کہ ماضی کی ہم بات نہیں کرتے. پونم میں وہ آئے, ایک سیاسی تحریک تھی, آج پونم کا کوئی نام نہیں جانتا. اس کے بعد پختون جرگے میں آئے, اس کا نام و نشان مٹا دیا. اس کے بعد پی ٹی ایم میں آئے, اس کا نام و نشان ختم کر دیا, اور اب پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہیں. آج بھی ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی الارمنگ بات کر رہے ہیں. مجھے اس وقت ایک بریک کا کہا جا رہا ہے صاحب, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک کے بعد ایک بحران کا ہم شکار ہو رہے ہیں. سلمان صاحب, ایسے میں کوئی خطرہ تو نہیں دیکھ رہے آپ جمہوری مستقبل کے لیے بھی؟ پاکستان کے جمہوری مستقبل کا انحصار جو ہے سیاستدانوں کے طرز عمل پہ ہے. وہ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں, بیٹھ کر اپنے معاملات کا حل تلاش کریں, چونکہ یہ اگر سپیس بیٹھنا تو نہیں ہے, انہوں نے سپیس فل نہیں کریں گے تو یہ سپیس کوئی اور فل کرے گا, کوئی اور فل کرے. یہ خطرناک بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیے, پاکستان میں اپنی مشکلات سے نکلنے کی پوٹینشل قوت ہے. ریسورسز بھی ہیں, نیچرل ریسورسز بھی ہیں, ہیومن ریسورسز بھی ہیں, کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں, کمیٹڈ لوگ بھی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے. اس کے لیے جو ایفرٹ جو ہے وہ آپ کی لیڈرشپ کو کرنی ہے, اور جب تک لیڈرشپ یہ ایکسیپٹ نہ کرے کہ تمام مل کے اس ملک کو آگے چلائیں گے اور یہ ٹھیکیداری کا کانسیپٹ چھوڑتے نہیں ہیں, اس وقت تک پاکستان کا مستقبل بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن اگر موجودہ رجحانات چلتے رہے تو پھر پاکستان کا سیاسی نظام ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ذمہ داری لیڈرشپ کی ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں تو لیڈرشپ کا ہی فقدان دکھائی دے رہا ہے. رسول بخش رئیس صاحب, آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اگر حالات جس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ حکومت فیصلے جو کر رہی ہے, بیانات جو آ رہے ہیں, اداروں کے درمیان جو ایک تصادم کسی کیفیت ہے, معیشت میں ابھی تک کوئی بحالی کا ہم نے کوئی سائن نہیں دیکھے, اور اگر یہ شدت کرتا ہے بحران, اور یہ بحران میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے
کہ یہ جان بوجھ کر بحران پیدا کیا جا ٹھیک ہے، رہا ہے اور تاکہ یہ ایک بحران مقبول خطرات کو آواز دے رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، معذرت کے ساتھ صافی صاحب کے پاس ہم نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔